हाय दोस्तों, हाउ आर यू? होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू। आज हम बात करते हैं इंतहाई अफसोसनाक जो ज़ल्ज़ला आया तुर्की में और उसके बॉर्डर सिटी में और साथ ही सीरिया में। ये तक लाइक दूसरा आफ्टर शॉक आता है जो पहले से ज़्यादा लाइक ख़तरनाक होता है। 7.8 मैग्नीट्यूड उसका होता है और वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़े एरिया में पड़ता है। इसकी जो डेप्थ थी वो 18 किलोमीटर इन द अर्थ थी। आपको पता है कि ये एक इंतहाई हैवी डिप्रेशन वाला अर्थक्वेक था जिसने इस पूरे खित्ते को हिला दिया। 7.8 बहुत ज़्यादा इसका स्केल है और जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। मेनली जो इसका जो रीज़न था वो बॉर्डर सिटी थे तुर्की का और सीरिया के अंदर 10 शहर अंदाज़ा कर लें तकरीबन। तुर्की के उसमें ज़्यादा इसकी फॉल्ट लाइन्स थी और कोई 6, 7, 8 शहर सीरिया के अंदर थे। हमें ये भी पता है कि एक ग्लोबल फॉल्ट लाइन है जो पूरी दुनिया में चल रही है और जिसकी कोई तवालत कोई 40,000 किलोमीटर के लगभग है। और इस फॉल्ट लाइन पे बहुत से मेन सिटीज़ हैं दुनिया भर के, जिसमें न्यूयॉर्क भी शामिल है, वाशिंगटन भी शामिल है और जिसमें कराची भी शामिल है, कोयटा भी शामिल है और ईरान के कुछ शहर भी शामिल हैं और साथ ही तुर्की के बारे में मशहूर है कि ये बहुत ही एक्टिव कंट्री है अर्थक्वेक में। और आखिरी ज़ल्ज़ला यहाँ 1999 में आया था जिसमें 18,000 के लगभग लोगों की जो है वो हलाकत हुई थी, जहाँ बहक हुए थे। तब से हुकूमत ने कानून साजी करके बहुत ही सख्ती से अपना एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कोड की लेजिस्लेशन करवाई और अर्थक्वेक कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी, वो अर्थक्वेक जो है ना स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर तमाम तर वो ज़रूरी एहतियात जो आलमी सतह पर की जाती है कि इसको, चूँकि ज़ल्ज़लों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि एहतियात ही की जा सकती है। इसके बारे में कोई अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि इसका कोई फोरकास्ट हो या इसके सिंबल्स हों जिसको एस्टिमेट करते हुए, असेसमेंट करते हुए इसके लिए कोई ज़रूरी तदाबीर को प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर किया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है अभी तक। साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि इस चीज़ को वो कर सकें। इत्तफाक ये है कि ये वो तमाम शहर थे तुर्की के जो कि 2005 और इसके लगभग ऊपर नीचे जब सीरिया में अपराइजिंग हो रही थी रिलीजियस फैनेटिक्स की और दहशतगर्दी कर रहे थे सीरिया में सीरियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और ये अपराइजिंग जो थी वो सिर्फ़ तुर्की के मुल्हिका इलाक़ों से शुरू होती थी। यहाँ दुनिया भर से टेररिस्ट आए, प्रॉक्सीज़ आए, उनके कैंप बनाए गए, उनको ट्रेंड किया गया और यहीं से इस इलाके से लोगों को ज़्यादातर चूँकि इसी मजहबी रुझानात के लोग थे उनको तैयार करके, उनको ट्रेन करके इन्फिल्ट्रेट किया गया इनसाइड तुर्की और टर्की में सीरिया में और सीरिया में Günün ilk ışıkları. Terastan açtım, gittim, giyindim, çıktım. Çok कि बशार अल असद रजीम या उस हुकूमत के ख़िलाफ़ उनको लड़ाया गया। ये वही शहर थे जिनमें कैंप्स थे, जिनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी ग्लोबल लेवल की, जो कि इन टेररिस्ट को जो दुनिया भर से आते थे उनको तैयार करके सीरिया के अंदर भेजा जाता था, जिसमें ISIS है, दाइश है, नसरा फ्रंट है और इस तरह के और बहुत सारे जो हैं वो सल्फ़ी और वहाबी मकतब फ़िक्र के ग्रुप्स थे
جو بشار الاسد حکومت کے خلاف لڑتے رہے. جب یہ زلزلہ آیا تو شروع میں ترکی گورنمنٹ کو اندازہ نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح جس طرح پاکستان میں ہوا تھا کہ شروع میں ہمیں اندازہ نہیں تھا. ہم بلو ایریا کی ایک بلڈنگ کے گرد ہی ہمارا میڈیا گھوم رہا تھا، بعد میں اطلاعات آئیں کہ کس طرح کی تباہی ہوئی ہے پورے ملک میں. اسی طرح جب شروع میں اسیسمنٹ کی گئی تو بہت کم خبریں تھیں کہ اس کی شدت کا اندازہ سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں تھا. تو جیسی بعد میں اندازہ ہوا انہیں کہ اس کا سکیل اور اس کی تباہی بہت زیادہ رقبے پر ہے، تو ترکی نے اس کا جو سکیل 4 ریڈ الرٹ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے 4 کا کہ ہمیں عالمی امداد بھی چاہیے اور یہ سب کچھ. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایریا میں موجود جو ایئرپورٹس تھے ان میں بھی ڈرفٹس پڑ گئی تھیں، ان کے رن وے خراب ہو گئے تھے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر کوئی قریب ترین ایریا کا جہاں یہ تباہیاں ہوئی ہیں وہاں ایئرپورٹ کو افیکٹو کیا جائے، تاکہ انٹرنیشنل ٹیمز پہنچیں جلدی سے سنیفنگ ڈاگ لے کر، اور جو اپنے ٹرینڈ ان کے جو ٹیمیں ہوتی ہیں ریسکیو کی، اور تاکہ وہ یہاں کام کریں. کیونکہ انسانی زندگی اس بہت زیادہ سردی کے ایریے میں اس کا بچنا، زخمیوں کا ان بلڈنگ کے ریبلز کے نیچے موجود ہیں، اور زخمی بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے ڈیفینیٹلی. ابھی تک جو ترکی نے اور سیریا نے آفیشلی جو اناؤنس کیا ہے وہ کل ملا کے دونوں سائڈ کی کوئی 3000 ٹرکی نے اناؤنس کی ہیں، 3500، اور تقریباً 1500-2000 سیریا نے اناؤنس کیا. لگ بھگ 5000 کے قریب یہ جاں بحق لوگوں کو ابھی تک انہوں نے کنفرم کیا ہے. لیکن عالمی ادارے بہت ہی محتاط ہیں، اور وہ ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ تخمینہ جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار کے لگ بھگ ہو سکتا ہے. جس تعداد میں بلڈنگز گری ہیں، اور ہائی رائز بلڈنگ جس طرح گری ہیں، اور تباہی کا جو سکیل سامنے آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ترکی کو بہت زیادہ ہنگامی امداد کی ضرورت ہے، اور مالی مدد کی تو ضرورت ظاہر ہے. ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ترکی کو فوری طور پر سنیفنگ ڈاگ اور ریسکیو ٹیموں کی ضرورت ہوگی، جو آ کے زخمیوں کو اور جو زندہ لوگ جو دبے ہوئے ہیں ان کی تلاش کرے اور ان کو مدد فراہم کرے. یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے ترکی کے لیے کہ یہاں پر اس نے ابھی تک تخصیص نہیں کی، اور تمام وہ ملک جن کے ساتھ اس کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں اور جن کے ساتھ گرمی سردی بھی ہے، سبھی انسانی المیے پر امداد کے لیے تیار ہیں. اور بہت ساری ٹیمیں بشمول پاکستان کے لینڈ کرنے والی ہے ٹرکی میں، کچھ لینڈ کر چکی ہیں، اور امدادی کعبوں میں انہوں نے مقامی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کام شروع کر دیا ہے. ترکی اتنا بیکورڈ کنٹری نہیں ہے، پسماندہ نہیں ہے، وہاں پر یہ ساری سہولتیں نسبتاً دوسرے ملکوں سے زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود جو تباہی کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس میں اس کو ضرورت پڑے گی کہ وہ اس طرح کی جو مخصوص یونٹس ہوتے ہیں ان کی مدد کی اس سے ضرورت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ یہ شروع میں ہی ہوتی ہے. شروع میں مطلب یہ ہے کہ زیادہ زیادہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے بہت ہی کریٹیکل ہوتے ہیں، اور زخمی اور جو اندر دبے ہوئے افراد ہیں وہ ان کا امکان یہی ہوتا ہے کہ ان کو میکسیمم 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر ان کو ریسکیو کر لیا جائے. اچھا، اس زلزلے میں بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں، لیکن انتہائی فکر والی یا انتہائی حیرت کی 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. نمبر 1 کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک نیدرلینڈ کے جیولوجیکل ایکسپرٹ نے اس نے فورکاسٹ اپنے ٹویٹر پہ کر دی تھی 3 دن پہلے ہی. نہ صرف انہوں نے زلزلے کی پیشین گوئی کی، بلکہ انہوں نے ایریا بھی مخصوص کر دیا کہ ترکی کے اس ایریا میں زلزلہ آئے گا. تو یہ ایک انتہائی حیرت انگیز ہے، کیونکہ اب تک یہ تاریخ انسانی میں اور لیٹسٹ جو ورلڈ ہے، ماڈرن ورلڈ میں اب تک کی یہ پہلی مثال ہے کہ کسی بھی طرح کے ایک ریسرچر نے پیشین گوئی کی اور وہ اس کا الرٹ جو اس نے ٹویٹ پہ کیا تھا وہ صحیح نکلا. یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے. اب اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ریسرچ بیسڈ فورکاسٹ تھی یا انفارمیشن بیسڈ فورکاسٹ تھی، کیونکہ ہم انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے، یہ کوئی خدا نخواستہ اس دکھ کے موقع پر کوئی کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی درفنتنی نہیں چھوڑ رہا. یہ حقیقت ہے کہ امریکہ اور کچھ عالمی طاقتیں ہیں جو
ہارپ جیسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے پاکستان میں جس طرح فلڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کچھ اور اس طرح کے جس طرح سونامیز آئیں اور جس طرح جاپان کو بالکل ہی ایک تباہی سے دوچار کر دیا گیا، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہارپ ایک ایسا خفیہ ہتھیار ہے امریکہ کا جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی یا بہت کم جانتی ہے۔ امریکہ اکثر الزامات لگاتا رہتا ہے چائنا پہ کہ وہ ایک بہت ہی ہسٹائل اور آئسولیٹ قسم کی ایک اسٹیٹ ہے جو اپنے بہت سارے معاملات کو دنیا سے خفیہ رکھتی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ امریکہ کو چاہیے کہ ہارپ کے بارے میں اور اپنی جدید دیگر جو انسانیت کی دشمن جو ان کی ایجادات ہیں ان کے بارے میں روشنی ڈالیں اور دنیا کو سمجھائیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ تھی کہ یہ جو مسٹر فرینک، ان کا نام ہوبرمیٹ ہے، انہوں نے جو پیشین گوئی کی اس کے بارے میں بہت زیادہ ہم چاہیں گے کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دوسری جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ زلزلے سے بیشتر جرمنی، نیدرلینڈ اور یو کے نے، انگلینڈ نے اپنے ڈپلومیٹک آفس بند کر دیے۔ بظاہر انہوں نے یہ کہا جوائنٹلی کہ ٹیررسٹ الرٹ کی نیوز ہیں اور ٹیررزم بیسڈ انفارمیشن کے وجہ سے ہم نے اپنے ڈپلومیٹک آفیسز کو بند کیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو کر سکتا ہے، پاکستان کی طرح اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان سے پوچھ سکے۔ وہ جب ان چیزوں سے فارغ ہوگا تو ڈیفینیٹلی دے ول ڈسکس اباؤٹ اینڈ ول انکوائر اباؤٹ کہ آن وچ انفارمیشن اینڈ سرکمسٹینسز آپ نے اپنے ادارے بند کیے۔ جس طرح آج تک یہ سامنے نہیں آیا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو کیوں جیوز کی کچھ وہاں پہ اٹینڈنس اس بلڈنگ میں نہیں تھی، ورلڈ ٹریڈ ٹاورز میں۔ تو یہ بھی ایک ایسی اطلاع ہے کہ نیدرلینڈ، جرمنی اور یو کے کو یہ بتانا ہوگا دنیا کو کہ کن بنیادوں پہ انہوں نے اپنے ایمبیسیز کو، ڈپلومیٹک آفیسز کو بند کیا۔ تو یہ صورتحال ہے اوورآل۔ آفٹر شاکس آ رہے ہیں، سردی بہت پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، امدادی کاموں میں بہت دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اور عالمی ادارے جو کہ قریب ترین ایئرپورٹ پہ اترنا چاہتے ہیں وہاں سے ان کو کلیئرنس نہیں مل رہی کہ وہ کہاں اتریں، کون سی جگہ کون سے ایئرپورٹ کو بیس ایئرپورٹ بنایا جائے جہاں سے امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر ہم آپ کو بتدریج انفارمیشن دیتے رہیں گے، آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔